अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में आप सबको खुशामदीद। हम अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि वो बड़ा ब्रेव है, बहुत बहादुर है, देखो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से नहीं घबराता, कैसी भी मुश्किल हो, कुछ भी हो जाए वो दुनिया का डट कर मुकाबला करता है। कभी हमने उस बहादुर चेहरे से, उस बहादुर इंसान से पूछा है कि क्या उसके पीछे कोई डरा हुआ बच्चा मौजूद है? दिन और रात, खुशी और गमी, सुबह और शाम जोड़ियों में आते हैं, तो कोई एक अंसर ऐसा भी है जो तीसरा है। वो क्या है? आइए जानते हैं अदील हाशमी से। मोहतरम साथी अस्सलाम वालेकुम। और वो जो साथी है जो किसी चीज़ से डरता नहीं है, वो तकरीबन ऐसा होता है, दिखाई ऐसा देता है वो। उसकी वजह ये है कि जो इनका सामना करे वो डरता है ना, इन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। आज हमने एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करनी है, और ये जो गुफ्तगू है ये हम एक इस पैराए में करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है एक ज़रा सोचने दो, इसका मकसद ये नहीं कि हम 2 + 2 4 करके पेश कर दें कि भाई ये देखो ऐसे है। इसका मकसद ये है कि बाकायदा ज़रा सोचने दो। तो हम कोशिश ऐसी गुफ्तगू की करते हैं कि जिससे जब शुरू करें गुफ्तगू तो वो ऐसा गहरा एक समुंदर हो कि हम उसमें डूबते चले जाएं। तो ये मत समझिएगा कि हम कोई बहुत हतमी फ़ैसला को कर लेंगे। अरे भाई, इंसान की बहुत सी खूबियों में खूबी सोचना भी तो है, और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो जहाँ तक हमारी सोच है उसकी वसअत को हम और कुछ कोशिश करके और बढ़ाते जाते हैं। आज भी ऐसे ही करेंगे। ये जो एक मखलूक है जिसको हज़रत इंसान कहते हैं, तो मैं भी हूँ और आप भी हैं, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बेशुमार सिफ़ात हैं इसमें। लेकिन ऐसी कौन सी कोई एक आध चीज़ है कि भाई ये दुनिया पे काबिज़ है और बाकी जानवर नहीं हैं? ये क्या है? ये बड़ी एक साइंसी बात है। अभी आयशा ने मिसाल दी कि वो एक कोई शख्स है, वो बहुत बहादुर है। हमें क्या पता उस बेचारे के चेहरे के पीछे कब वो मासूम था, कब वो थरथरा रहा था। और आप अगर जहन पे जोर दें तो कैसे मज़े मज़े के आपको जोड़ियों में अल्फाज मिलेंगे, सुबह शाम, दिन और रात, ठंडा गर्म, अच्छा बुरा, मजबूत और कमज़ोर, इस तरह आपको मिल जाएंगे। ये जो अल्फाज मैंने बयान किए और ऐसे बेशुमार और, हम जिस ऐनक से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, स्याह और सफ़ेद। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उनमें एक और डायमेंशन भी होती है। आज हमने उस पर ही गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि जैसे अभी आयशा ने बताया कि कोई शख्स है, वो बहुत बहादुर है, और किसी को हम कहते हैं भाई तू तो बहुत निहायत डरपोक है, तू वो तो घबरा गया था, वो डटा रहा था, वगैरह वगैरह। आप ये देखिए कि क्या इंसान में कोई ऐसी खूबी भी है जो कमज़ोर और मजबूत से आगे बढ़कर भी है। ये एक बारीक सी चीज़ है। यानी कि अगर आप एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, पैमाने के ऊपर देखें कि भाई ये बहुत डरपोक है, ये कम डरपोक है, ये बस दरमियाना है, ये बहादुर है, ये बहुत बहादुर है, ये ऐसे कुछ बन जाएगा पैमाना। तो मैं एक नया तस्वुर है जो कुछ साल पहले अंग्रेज़ों ने नाम दिया उसको, तो मैं आज आपको उससे मुतारुफ़ कराना चाहता हूँ। आयशा, ज़ुबान जो होती है ना, इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। बिलखुसूस एक ऐसी ज़ुबान जो ज़िंदा रहती है, वो इर्तकाई मनाजिल से गुज़रती रहती है। अब जब आयशा कमसिन थी, यानी कि 18वीं सदी में, उस वक्त कंप्यूटर 18वीं सदी की बात क्यों करते हैं, उससे भी पुराने दौर की बात करें, पत्थर के और धात के ज़माने की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर ले। हाँ। ऐसे वैसे आप से जब भी गुफ्तगू हो तो आप लगता है ऐसी है कि इसका दिल पत्थर का है, तो गालिबन पत्थर के ज़माने की है। आप ये देखिए कि ज़ुबानें कौन सी ज़िंदा रहती हैं कि जो इर्तकाई मनाजिल से गुजरती रहती हैं। मिसाल के तौर पे आज से 50, 100, 200 बरस पहले कंप्यूटर नामी कोई लफ्ज़ ही नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं था। और अब हाल ही में कुछ साल पहले, नौजवानों को तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन आप में से जिनकी उम्र मुझ जितनी है उनको इल्म होगा कि कुछ साल पहले सेल्फी ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं था। बिल्कुल। अब ये लफ्ज़ ना सिर्फ है, ये लुगत में शामिल हो गया है, और उर्दू ज़ुबान चूँकि एक लश्कर है अल्फाज का, हमने इसको सेल्फ़ी ही के नाम से उर्दू में भी शामिल कर लिया। अब क्या तर्जुमा किया जाए सेल्फ़ी का?
اسی طرح کی اصطلاح ایک ہے انگریزی کی جو ابھی حال ہی میں دریافت کہہ لیجئے یا متعارف کہہ لیجئے، اور وہ ہے اینٹی فریجائل۔ آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے جب جہاز پہ سفر کیا ہوگا تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بکسا آتا ہے، اس کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے، اور وہ سٹیکر جو ہے وہ ایک گلاس کا ہوتا ہے جو ٹوٹ رہا ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے فریجائل۔ جی بالکل۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو بھی اس کو اٹھائے احتیاط سے اٹھائے، اس میں کوئی کانچ کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ فریجائل ہے۔ فریجائل کا اردو کا لفظ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے نازک۔ تو یہ نازکی جو ہے، اس کا جو ایک ضد کہہ لیجئے، اس کا الٹ کہہ لیجئے، متضاد کہہ لیجئے، وہ مضبوطی ہو سکتا ہے۔ اگر میں عائشہ کا فون لوں ابھی اور ایسے زمین کے اوپر اس کو پٹکوں تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو نازک ہوگا وہ۔ لیکن اگر کوئی دھات کی بنی ہوئی میں چیز لوں اور وہ پھینکوں تو وہ نہیں ٹوٹے گی۔ تو گویا دو چیزیں ہیں، ایک نازک ہے یا چلو کمزور کہہ لیجئے، اور ایک ایسی ہے جو مضبوط ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی ہے اینٹی فریجلٹی، کہ جو نازکی ہے انسان کی کسی معاملے میں، مزاج میں، جسم میں، روح میں، کچھ ایسی خوبی ہے انسان میں کہ جب اس کو چوٹ لگے تو بجائے اس کے ٹوٹنے کے، اس کانچ کی طرح وہ مضبوط ہو کے ابھرتا ہے۔ یہ ایک حیران کن سی ایک چیز ہے۔ عائشہ ایک سچی کہانی سنیں۔ جی۔ آج سے میرے 40 برس ہو گئے ہوں گے اس بات کو، میں اتنا سا تھا، میں اندر سے اب بھی اتنا سا ہوں، تب جسمانی طور پہ بھی اتنا ہی تھا۔ تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بازار تھا، وہاں پہ کتابوں کی دکان تھی، اور وہ شاید 1 روپے کی یا 2 روپے کی کتابیں دیا کرتے تھے بطور لائبریری۔ میں وہ لے کے پڑھا کرتا تھا، اور چونکہ میں باقاعدہ گاہک تھا تو مجھے کبھی کبھی وہ ایکسٹرا کتاب بھی دے دیا کرتا تھا۔ ایک کتاب اس نے مجھے دی چھوٹی سی کہانیوں کی، اس کا صفحہ نہیں تھا، شروع کے 2-3 صفحے نہیں تھے، تو مجھے اس کا نام آج تک نہیں پتا۔ اردو پڑھنے کا مجھے شوق تھا، اب بھی ہے، اور وہ کسی ارجنگ نامی کسی کردار کے بارے میں کہانی تھی۔ خدا جانے وہ کورین تھی یا جاپانی تھی یا چینی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اس کے بعد نہ اس کردار کا نام سنا، نہ کبھی کوئی کہانی ایسی پڑھی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ وہ سپر مین کی مانند ایک مضبوط سا کردار ہے، اور ہر کہانی میں وہ دنیا کی مدد کرتا ہے، کہیں پہ کسی ظالم سے مقابلہ کرتا ہے، کہیں پہ کوئی پہاڑ گر رہا ہے تو اس کو بچاتا ہے، ایسی حرکتیں وہ کرتا ہے۔ ایک اس کی کہانی میرے دل پہ نقش ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ وہ کسی جزیرے پر پہنچتا ہے اور آرام کر رہا ہوتا ہے، خوبصورت بیل بوٹے ہیں، ایک چھوٹی سی تتلی اڑتی ہے، اور تتلی اڑ کے اس کے پاس یہوں آ کے بیٹھتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کس قدر خوبصورت ہے، تو ایک دم سے وہ تتلی جو ہے نا اس کو کوئی ڈنک مارتی ہے، تو وہ ایسے اڑاتا ہے تتلی کو، تو تتلی جب اڑتی ہے تو تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر مڑ کے آتی ہے، اور پھر اس دفعہ وہ باقاعدہ حملہ کرتی ہے، اور پھر ایسے وہ سوئی کی طرح ڈنک مارتی ہے، تو وہ ذرا تنگ ہوتا ہے، تو وہ ذرا زور سے ایسے کرتا ہے تتلی کو، تو تتلی یہ چوٹ لگنے سے اور بڑی ہو جاتی ہے، اور غصہ بھی آ جاتا ہے تتلی کو۔ اب وہ دوبارہ حملہ آور ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے وہ پھر ڈنگ مارتی ہے، وہ پھر ایسے کرتا ہے، اب اور بڑی ہوتی ہے، تو کچھ دیر میں وہ باقاعدہ حملہ کرتی ہے، اور جتنا یہ اس کو دھکا دیتا ہے اتنی وہ مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک تصویر تھی کہ تتلی جو ہے وہ اس سے بھی بہت بڑی ہو گئی ہے، اور آپ سوچئے ایک بہت بڑی تتلی جو بہت خوبصورت ہو، جب وہ اتنی بڑی ہو جائے 10-12 فٹ کی، تو کتنی ہیبت ناک ہوگی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے تو یہ نہیں مرے گی، مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، اور پھر وہ کسی طریقے سے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اس کے دل کا نشانہ لیتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے۔ یہ کہانی میرے ذہن میں 40 سال ہو گئے نقش ہو گئی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کیا، اگر خدا نہ خواستہ آپ سوچیے کوئی ایسی مصیبت ہو، کوئی ایسا کیڑا ہو، کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کو ہم اگر دھکا دیں یا چاقو ماریں یا تو وہ بڑا ہوتا جائے، تو سوچئے کتنی ہیبت ناک بات ہے۔ یہ انسان کے اندر ایسی ایک خوبی ہے، یہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی، اور وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا وہ ہے اینٹی فریجلٹی۔ اب آ جائیے اردو زبان جو آپ نے پہلی جماعت میں وہ سنی ہوگی بات، کہ سونا جب آگ میں تپتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کندن۔ ویل ڈن۔ یہ کیا تصور ہے بھائی، اور کیسے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ لاشعوری طور پہ تو ہمیں معلوم ہے، شعوری طور پہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہم کندن بن سکتے ہیں، اور کندن بننے سے مراد کیا ہے؟
یہ ہم پتہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں اور عدیل ہاشمی موجود ہیں. جی عدیل. عائشہ میں نے آپ سے بھی ایک بات کرنی ہے. جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے بالخصوص جو والدین ہیں جو نئے والدین بنتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھی بچے کو ایسی تعلیم دیں, ایسی تربیت کریں اس کی کہ وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بنے. بالکل. اور تعلیم اس کی اچھی ہو, اچھی گفتگو کرتا ہو, آداب اس کے اچھے ہوں, اسے کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہو تاکہ وہ دنیا میں جگہ بنا سکے. بالکل. اور عام طور سے یا شاید 100/100 دفعہ کوئی شخص جو متوسط طبقے سے اٹھا ہے, محنت کر کے, پڑھائی کر کے, جس نے وہ پڑھتے تھے ہم کہ وہ موم بتی میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے اور بجلی نہیں تھی اور بڑے اچھے نمبر لیے آگے بڑھ گئے اور بہت سے مصائب تھے, گھر کے مسائل بہت تھے, کمرے میں 10 لوگ تھے, پھر بھی وہ ایسے لوگ جب کہیں کسی مقام پر زندگی میں پہنچتے ہیں ان کو ہرانا یا ان کو پسپا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ناممکن ہی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی کے بہت سے ادوار دیکھے ہوتے ہیں ایسے. لیکن والدین ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس تجربے میں سے نہیں گزرنے نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے والدین خود یہ بنے ہیں. بالکل. تو آپ نے کیسا کیا اس سلسلے میں؟ آپ اس بات سے آپ کو شعوری طور پہ آپ کو ادراک تھا؟ جی بالکل, مجھے ادراک بالکل تھا. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے پریکٹیکلی یعنی اسے پورا کر کے دیکھا ہے. میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی اپنی والدہ کے پاس اور میرے کہنے پہ چیزیں اویلیبل ہوتی تھی. سلانے کے لیے گاڑی جو نکلتی تھی اور کنال روڈ پہ چکر کھا کے مجھے سلوا کے تو گھر میں ڈال دیا جاتا تھا. جو کہا وہ پایا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ جب کالج گزرا, شادی ہوئی اور شادی ہوتے ہی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی تو کام کرنا پڑے گا, ابھی تو ساس سسر کے موڈز دیکھنے پڑیں گے, ابھی کچن میں جا کے ہنڈیاں بنانی پڑے گی. اور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور میں بڑے فخر سے امی کو کہتی تھی کہ امی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب اتنا پڑھ لکھ کے ڈبل ماسٹرز کر کے تھوڑی کوئی جاتا ہے کچن میں. ارے بھائی یہ ریالٹی چیک امی مجھے دینے کی کوشش کرتی تھی پر میں نے کبھی لیا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خود رگڑیں لگیں, بہت چوٹے موٹے لگیں, اور انسان جب اونچائی سے گرتا ہے تو چوٹ بھی بہت لگتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بچے ہوئے تھوڑے سے بڑے اور وی لاسٹ دیئر فادر, تو میں نے بڑی والی جو بیٹی ہے جو اب 17 کی ہے, اس وقت تو 7-8 سال کی تھی, اسے پہلے چائے بنانا سکھایا. اب ایک 8 سال کے بچے کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ چولہے کے آگے ڈال دیں. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ بناؤ. پھر اس کو ٹرالی لگانی سکھائی. اب وہ کھانا خود بنا لیتی ہے, شی از اونلی 17, کھانا بنا لیتی ہے, ٹرالی لگا لیتی ہے. اور آپ کی تو ان سے خیر کافی ملاقات ہے اور میری غیر موجودگی میں وہ گیسٹ کو اچھے طریقے سے انٹرٹین بھی کر لیتی ہے. اسی طرح مطلب اگر کبھی جانا ہوتا تھا بچوں کو خود باہر گاڑی میں ویٹ کرنا, بچوں کو پیسے دینا, جاؤ جا کے فلاں چیز انڈے لے آؤ, ڈبل روٹی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ایک انتہائی سیکیور انوائرمنٹ میں, ایک انتہائی پیمپرڈ انوائرمنٹ میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا اتنے پیسے دیں تو بس یہ آتا ہے, تو ہم تو اتنا سب کچھ خریدتے ہیں کھاتے ہیں. تو اس سے ان کو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو خود کے متبادل وہ بچے جو ہیں مجھ سے زیادہ اسکلڈ ہیں. بیٹی ایکٹنگ کر رہی ہے, بیٹا باہر لاء کر رہا ہے, چھوٹی والی جو ہے وہ انٹرنشپس کر رہی ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو میں نے تو صرف پڑھائی کی تھی جب میں نے پڑھا تھا. تو اب کی جو جنریشن ہے, آپ نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے. تو یہ کیا ہے میں نے تو ان کے ساتھ. اس کہانی میں ایک دلچسپ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. عام طور سے والدین جو ہے نا وہ غریب غربا ہوتے ہیں, محنت کر کے کہیں پہنچتے ہیں, اور بچے پیدا ہوتے ہیں منہ میں سونے کا چمچ لے کے. یہاں پہ اماں پیدا ہو گئی ہیں سونے کا چمچ لے کے. بالکل. اور اب بچے جو ہیں وہ جس کو گرائنڈ کہتے ہیں رگڑے میں سے گزر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل 110% درست بات ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی وہ جو آگ ہے جس میں سے سونے نے گزر کے کندن بننا, یہ ہے کیا بھائی؟ یہ ہے. دیکھیے انسان میں کچھ ایسی خوبیاں قدرت نے عطا کی ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل اور فہم ہے, یہ تو ہے ہی ہے. کہ آپ سوچئے کہ اگر جب ہمیں ہلکا سا زخم لگتا ہے
اگر ہمارے اندر یہ خوبی نہ ہو کہ وہ زخم سل جائے تو زندگی میں بس ایک ہی لگ پائے گا, اس کے بعد تو خون بہہ جائے گا سارا. لیکن نہیں, وہ جسم جو ہے وہ واپس اپنے آپ کو وہاں لے آتا ہے. آپ میں سے جو ساتھی ورزش کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے جو پٹھے ہیں یا مسلز ہیں ان پہ جتنا وزن ڈالیں گے یہ واپس دھکا دیں گے اس لوہے کو, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا جسم ایسا ہو جائے گا کہ جیسے میرا نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے. یہ جسم کی اینٹی فریجلٹی ہے کہ یہ ہے تو نازک, لیکن جتنا اس کو چھیڑیں گے, جتنا اس کو دھکا دیں گے ایک طریقے سے نقصان پہنچائے بغیر, یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. یہ ایک دلچسپ خوبی ہے انسانی جسم کی. تو کیا یہ خوبی انسانی ذہن کی بھی ہے؟ کیا یہ خوبی انسانی رشتوں کی بھی ہے؟ یہ کس کس چیز کی خوبی ہے؟ سب سے پہلے تو شاعری پڑھا کیجئے. جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں. تو غالب کا ایک شعر سنیے. غالب صاحب کہتے ہیں, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, واہ, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو ایک تو وہ بالکل وہی بات تپنے والی. اب آ جائیے علامہ اقبال کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ واہ, بالکل وہی بات کہ جو شیشہ ہے اس کو. پھر فیض صاحب پہ آ جائیے, یہی بالکل اسی خیال میں. فیض صاحب کہتے ہیں, رفیق راہ تھی منزل ہر ایک تلاش کے بعد, چھوٹا یہ ساتھ تو رہ کی تلاش بھی نہ رہی, ملول تھا دل آئینہ ہر ایک خراش کے بعد, جو پاش پاش ہوا ایک خراش بھی نہ رہی. اب یہ دیکھیے کہ کیسے بالکل ایک ہی خیال کو پرویا کتنے بڑے بڑے شاعروں نے. اب کیا کیجئے پھر؟ سب سے پہلی بات تو یہ 110% درست بات ہے کہ اس کسی ایک آگ میں سے گزرنے سے کندن بننا ہے جسم نے. یہ قدرت نے انسان کو بہت بڑی خوبی دے رکھی ہے. اور ایک اور انگریزی کی بات کہ یہ جو کمفرٹ زون ہے, یہ جو پھولوں کا بستر ہے, کوئی ایسی آسائشیں ہیں, اگر ان کی لت لگ جائے تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ دیکھیے, آپ نے اپنی زندگی میں کتنے رشتے ہیں آپ کے, گھر کے اندر کے, گھر کے باہر کے, کاروبار کے, یار دوست ہیں, محلے دار ہیں, ہمسائے ہیں, دور دراز کے کوئی لوگ ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوں گے جو 1 2 4 10 مرتبہ ان پہ خراش آئی ہوگی, دل میں بال آیا ہوگا, وہ ٹوٹے ہوں گے, اور اللہ کرے کہ ٹوٹ کے پھر جڑے ہوں. اب جب یہ رشتہ ٹوٹ کر جڑے گا تو یہ مضبوط تر ہو جائے گا. واہ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان میں ذرا سا بال آیا تو تم کون اور ہم کون, اجنبیت آ گئی بیچ میں. ہاں, تو یہ مضبوط نہیں تھا. اس میں وہ خوبی نہیں تھی اینٹی فریجلٹی کی. اس پہ اگر میں نے اور زور ڈالا تو یہ بالکل ہی ٹوٹ جائے گا. یہ کمزور چیز ہے. تو رشتے وہ تلاش کریں گے کہ جن پہ آنچ آئے. ہوگی زندگی کے اتار چڑھاؤ بے شمار ہوں گے, لیکن جب وہ تھر تھرائیں گے, ان میں خراش آئے گی, مضبوط تر ہو جائیں گے. ایک تو یہ. دوسری ایک اور چیز, یہ جو میں نے ایک ماڈل آپ کو بتایا اینٹی فریجلٹی کا, اس کا اردو میں کوئی بھی لفظ ہی نہیں ہے. نازکی کی ضد کہہ لیجئے, نازکی کا متضاد کہہ لیجئے. یہ اگر آپ شعوری طور پہ توجہ کریں تو ایک اور کام بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے, جب 2-3 سال پہلے کووڈ کی وبا پھیلی, جی بالکل, تو کچھ ساتھی چلے گئے ہم سے, وہ کمزور تھا جسم ان کا, لیکن میں کاروبار اور بزنس اور معیشت اور اقتصادیات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے ایسے کاروبار تھے جو اس خراش کو سہ نہیں سکے, اور جن کاروباروں نے اس کو سہ لیا وہ دیکھیے مضبوط تر ہو کے نکلے. میں جانتا ہوں ایسی کمپنیز کو, آپ بھی جانتے ہیں, سرچ کیجئے, جو 100 سال سے کاروبار کر رہے تھے. 100 سال ہو گئے, 1 صدی ہونے کو ہے, پاکستان کی عمر سے بھی زیادہ. لیکن جب کووڈ کی وبا پھیلی اور 1-2 سال تک حالات خراب ہوئے تو وہ نہیں سہ سکے, اس کو ٹوٹ کے ختم ہو گئے. لیکن کچھ چھوٹی دکانیں ایسی ہوں گی, کچھ درمیانے درجے کے کاروبار ایسے ہوں گے جو سہ گئے اس کو. اور اب کیا ہوگا؟ اب وہ مضبوط تر ہو کے ابھریں. یہ ہے ان کی اینٹی فریجلٹی. میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں, ان کا لاہور شہر میں اور باقی شہر میں بڑا دلچسپ کاروبار ہے.
ان کو میں نے ہنستے ہنستے کہا، میں کہا ہاں بھی کاروبار کیسا چل رہا ہے میاں آج کل؟ کہنے لگے اگر ہم نے کووڈ میں کاروبار بچا لیا اپنا تو پھر تو کسی بھی حالت میں ہم کاروبار بچا لیں گے، وہ مضبوط ہو گئے۔ تو ایک تو ایسے مواقع تلاش کریں کہ کون سا وہ حصہ ہے جہاں سے میں گزروں گا تو یہ وہ آگ ہے جو مجھے بھسم نہیں کرے گی، یہ مجھے مضبوط تر کرے گی۔ ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس کا نام ہے فریڈرک نیچے۔ اس نے دلچسپ بات کی تھی، وہ زبان زد عام ہے بات، لیکن ہم اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے، اور وہ کہتا ہے something that doesn't kill you makes you stronger۔ خدا نہ خواستہ کسی ایسے تجربے میں سے آپ گزریں کہ آپ کو لگے کہ میں اس میں سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے، اگر آپ نکل آئیں تو آپ وہ شخص نہیں رہتے جو اس میں داخل ہوئے تھے، آپ کندن بن کر نکلیں گے۔ یہ تو چلو آدھی فلسفیانہ یا شاعرانہ بات ہے۔ ایک فہم کی بات، وہ بات یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بہت زبردست ایک چیز ہے۔ آپ دیکھیے ہماری جو ایجادات ہیں دنیا کی، حیران کر دیتی ہیں وہ ایجادات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انتخاب کرنا ہے ان چیزوں کا کہ کون سی آگ چنی جائے جس میں سے گزرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی مجھے اپنا ماتھا مضبوط کرنا ہے تو میں اینٹوں پہ ماروں جا کے ماتھا اپنا، اس سے تو مضبوط وہ نہیں ہوگا۔ ہاں ذرا دھیان سے اور عقل سے میں نے انتخاب کرنا ہے ان تجربات کا جس میں سے گزرنے کے بعد میری مضبوطی بڑھے گی۔ کون کون سے شعبے ہیں مضبوطی بڑھانے کے؟ تو جسم ہے آپ کا، آپ نے سنا ہوگا ہماری جو ٹیمز ہیں، کھیل کا نام بھی نہیں لیتا میں، بہت سارے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، ان پہ یہ الزام آتا ہے بڑے میچ میں کیوں نہیں پرفارم کرتے، چھوٹے میچ میں تو پرفارم کر دیتے، تو جب بڑا میچ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کو اچھا خاصا کھیلتے رہتے ہیں لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی آخری 2 اوورز میں؟ چلو بتایا دیتا ہوں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے، تو اگر میں نفسیات دان ہوں، ٹیم کا، میں پوچھوں بھائی کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی ورزش کرنی ہے کیا میں اپنے ذہن پہ لوہا لگ کے اٹھاؤں گا، اس کو کروں گا میں کیا؟ اور جو مخالف یا مقابل کی ٹیمیں ہیں وہ چھوٹی عمر میں اتنے ہائی پریشر کھیل کھلواتی ہیں اپنے کھلاڑیوں کو کہ ان کے اعصاب جو ہیں وہ اس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ کم سن جو کھلاڑی ہیں وہ اس سٹریس میں سے گزر سکیں، تو جب گزرتے ہیں وہ تب جا کے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کندن بن جاتے ہیں۔ آخری ایک بات، مغرب کے بہت سارے سکولز ایسے ہیں جو نوجوانوں کو، بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو بہت جلد سٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں، لا کے ڈرامہ کرنے کے لیے، تقاریر کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کسی پرفارمنگ آرٹس کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بچوں میں؟ بھائی اس نے ہر کسی نے کوئی آرٹسٹ تو نہیں بننا، تو کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ اور ہر بچے کا دل دھڑکتا ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، ہر بچہ جب سٹیج پر آتا ہے اور ایسی لائٹیں ہیں آگے، پورا سکول بیٹھا ہے یا کالج بیٹھا ہے یا کوئی اجنبی لوگ بیٹھے ہیں، تو دل ایسے دھڑکتا ہے کہ گویا سینے سے باہر ہی آ جائے گا۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں سارا کچھ؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے، اس کا شعبہ کچھ بھی ہو، وہ سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، ہوسٹ ہو، میک اپ آرٹسٹ ہو، اس نے اور لوگوں سے ملنا ہے، اس نے گفتگو کرنی ہے، اس کو پریشانی ہوگی، اس نے کبھی اپنے باس سے بات کرنی ہے، کبھی کوئی کسٹمر کو گاہک ایسا ہوگا جو غصے میں طیش میں آ جائے گا، تو اس کو اس سچویشن کو سنبھالنا ہے، اس کے اختلافات ہوں گے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اس نے بحث کرنی ہے، یہ سب یہ کیسے کرے گا وہ یا کرے گی؟ جب اس نے چھوٹی عمر میں سٹیج کے اوپر آ کے کئی دفعہ یہ کچھ کیا ہے اور غلطیاں بھی کی ہیں، تو اب اس آگ میں سے وہ ذہنی طور پہ گزر کے ایک مضبوط تر بن گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے کسی شعبے کے لیے، اور پھر توقع یہ کرتے ہیں کہ ایک دن ایف اے، بی اے، ایم اے، کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد ایک دن یہ بس پتہ نہیں کیسے آسمانی بجلی کون دے گی اور یہ پرفارم کر لیں گے۔ ارے بھائی وہ کیسے کریں گے؟ آگ میں سے تو وہ گزرے ہی نہیں۔ آخری ایک بات، مجھے معلوم ہے کہ پچھلی بات آخری تھی، جی بالکل، یہ والی آخری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا پہ قابض ہے اور انسان کی گرفت میں ہے دنیا، انسان کی اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ جو خوبی ہے اینٹی فریجلٹی، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ابھی تک سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ انسانی جسم، انسانی سوچ، انسان کا ذہن، اس کی حدود کتنی ہیں
کیونکہ ہر اولمپک گیمز میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ ٹوٹتا ہے. یعنی کہ انسان نے وہ جو نیزہ ہے جیولن ارشد ندیم کا, یا جو لوگ بھاگتے ہیں بہت تیز تیز, ہر کچھ سالوں کے بعد ورلڈ ریکارڈ توڑ دیتے ہیں, اولمپک ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. یعنی کہ انسانی جسم جو ہے وہ 1 انچ 1 فٹ 1 سیکنڈ اور اچھا پرفارم کرتا ہے. تو بھائی کوئی حد ہوگی نا, ابھی تک ہمارے پاس اس کی حد مقید نہیں ہے, مقرر نہیں ہے. تو آپ سوچئے, چلو وہ تو اولمپئنز ہیں, آپ سوچئے کہ آپ کی سوچ, آپ کی عقل, آپ کا جسم میں کس قدر مضبوطی ہونے کی گنجائش موجود ہے. یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بے مثال صفت ہے ہر انسان کے اندر. یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کہ بھی فلاں شخص کو زیادہ دیا قدرت نے, کسی کو کم. یہ سب کے پاس ہے. آخری ایک بات, یہ وعدہ ہے کہ یہ آخری بات ہے, تیسری آخری تو ہو چکی ہے, اور وہ یہ ہے, آزمائش, زندگی کے اتار چڑھاؤ, زندگی کے دکھ, بے شمار ایسے حالات میں سے ہم گزرتے ہیں کہ جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی قریبی کو کچھ ہو جائے, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں, ایک تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جو تجربہ ہے, دکھ کا ہے, تکلیف کا ہے, بے چینی کا ہے, گھبراہٹ کا ہے, اس کے بعد آپ مضبوط تر ہو جائیں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف گزرنا ہے اس میں سے, اور مضبوط تر ہو کے گزریں گے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام کیا یہ ہے کہ ہم آرام دہ صوفے پہ پڑے رہیں, سارا دن کسی سوشل میڈیا کے پیجز کو ایسے اسکرول کرتے رہیں, یا جو ہم سے توقع ہے معاشرے کی اور اسکول کی اور کالج کی اور والدین کی, بس یہی پوری کر دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے ہم نے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں بار بار ڈالنا ہے کہ جس میں سے گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی شخصیت, آپ کی مینٹل کیپیسٹی ایسے نکھرتی ہے. جیسے آپ سوچئے کہ سنگ مرمر کا بس ایک پتھر سا ہے, اور اس کو آپ ایسے ٹھوک بجا کے اس کو چوٹ لگاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد دیکھیے اس میں سے کیا چیز ابھرے گی. یہ جو خوبی ہے اینٹی فریجلٹی, یہ جسمانی بھی ہے, یہ ذہنی بھی ہے, یہ روحانی بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بزرگ تھے صوفیہ, وہ کیسے تپسیا کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو گزارتے تھے اس میں سے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس تپسیا میں سے گزر کے, اس تکلیف میں سے گزر کے, اس سادگی میں سے گزرنے کے بعد جو شخصیت میں نکھار آئے گا وہ آرام اور آسائش سے نہیں آ سکتا. یہ ہے آج کی میری گفتگو کا موضوع سخن. اب آپ جانیں اور عائشہ جہاں زیب جانیں. تھینک یو سو مچ, بہت ہی اچھا ٹاپک رہا. میری امید ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ویسا ہی رہا ہوگا. یقیناً آپ سب بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ سے گزر کے کندن نہیں تو کچھ نہ کچھ تو بنے ہی ہوں گے. چلیے ان سے جانتے ہیں. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ کندن نہ بنے, کن ذہن بن رہے ہوں. تو ذرا آج ٹیسٹ ہو جائے کہ کون کن ذہن ہے اور کون کندن ہے. جی, تو کیا سوال ہوگا سب سے پہلا؟ میرا کویسچن سرادیل سے ہے. آپ نے کہا کہ پین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, پین سے ہی ہم کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. لیکن سم ٹائم سفرنگ از جسٹ سفرنگ. وہ آپ کو نہ کچھ بناتی ہے, نہ آپ کو لائف میں کہیں پہ لے کے جاتی ہے, بٹ آپ اس سے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل درست بات, اور آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. اور انگریزی کی اصطلاحات ہیں تو انگریزی ہی میں کرتے ہیں گفتگو. پین اور سفرنگ میں بہت فرق ہے. پین ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں بہتر کرتی ہے, چاہے ہم خود اس کا انتخاب کریں یا قدرت انتخاب کرے. سفرنگ ایک ایسی چیز ہے, ایک لمحے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب ہم نے خود کر رکھا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ اتفاق کیجئے میرے ساتھ کہ میں نے خود چنا کہ میں سفر کر رہی ہوں یا سفر کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں ایک, کہ جوتے کے اندر کوئی کنکر ہے, اب وہ چبھ رہا ہے, اور میں یا سست ہوں یا تھکاوٹ ہے یا میں اسے جھکا نہیں جا رہا, لیکن میں نے چنا اس بات کو کہ میں کنکر کو ہٹا نہیں رہی. یہ میں نے چنا, یہ میں نے فیصلہ کیا. رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, تکلیف دہ ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بالآخر کہیں نہ کہیں ہم چنتے ہیں کہ ہاں میں اس رشتے کو یا اس ماحول کو یا اس تکلیف دہ نوکری کو یا اس ڈگری کو یا اس تجربے کو چلنے دوں, کیونکہ اس میں سے ہٹنا جو ہے نا وہ ایک لمبا کام ہے.
تو سفرنگ وہ چیز ہے کہ ہم نے چنا. پین ایسی چیز ہے جو ناگزیر ہے, اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. تو یہ تو فرق کر لیجئے پہلی چیز تو. اچھا اب آ جائیے پین کے اوپر. ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم میں اتنی مضبوطی ہے کہ ہم سفرنگ کا انتخاب نہ کریں. نہیں, میں نے چھوڑ دیا, میں ایسا نہیں کر سکتی. میں نے انتخاب کیا کہ میں اس تکلیف کو میں زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں. اب آ جائیے پین کے اوپر. پین جو ہے یہ فیض صاحب نے ایک دفعہ ایک خط لکھا جیل سے اپنی بیگم کو, اور بہت تکلیف میں سے وہ گزر رہے تھے. تو انہوں نے آخری جو جملہ ہے جو ہمارے پاس خط محفوظ ہے, وہ چھپا بھی ہوا ہے کتاب میں. کتاب کا عنوان ہے سلیبیں میرے دریچے میں, اس میں یہ موجود ہے. تو جیل سے وہ لکھتے ہیں, اب سوچئے کہ ایک کوئی بے گناہ شخص کسی وجہ سے جیل میں ہے, اور اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ منتظر ہیں, اور کئی سال گزر چکے ہیں اور باہر نہیں آ پا رہے. لکھتے وہ کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی خواہ کچھ بھی دکھائے, وہ تکلیف ہو یا محبت ہو یا سکون, شے بہت حسین ہے یہ زندگی. کیا بات. تو یہ جو تکلیف ہے یا جو پین ہے, اس میں خوبصورتی تو ہے. اب کیا کریں اس کا؟ ہاں, اس کا انتخاب ہم نہیں کرتے, قدرت کرتی ہے انتخاب اس کا ہمارے لیے. ہمارے حالات کیا ہوں گے, صحت کیسی ہوگی, ہمارے پیارے کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم اس کا انتخاب نہیں کر سکتے. لیکن اس میں خوبصورتی تو ایک ہے, گہرائی بھی ہے. سفرنگ جو ہے یہ ہم نے چننی ہوتی ہے. تو سفرنگ مت چنیں. ہم سب لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ایک ایسی سفرنگ تکلیف چن لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. عادتاً سستی میں, گھبراہٹ میں, خوف میں, لالچ میں, اس سے جان چھڑا لیں. یہ جو ہے پین, یہ مضبوط کرے گی آپ کو. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم سب سے السلام. پہلے تو آپ دونوں کو بے حد مبارکباد کہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ اتنی زبردست نفیس انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے کہ جس سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک امپیکٹ اور کنٹریبیوشن بن رہا ہے. میرا سوال آپ دونوں سے ہے. یہ سوال کچھ یوں ہے کہ خلوت نشین اور تارک دنیا کیا ہوتا ہے, اور ان دونوں الفاظ میں کون سا لفظ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی پین یا اسٹرگل جڑی ہوئی ہے؟ جزاک اللہ خیر. اس سے زیادہ مشکل سوال کبھی آپ نے سنا ہے اردو زبان میں؟ بالکل نہیں. خلوت نشین اور تارک دنیا, تارک یہ وہ تارک نہیں ہے. جی بالکل. جی جی جی, وہ نہ سمجھیے گی, یہ تارک ہے ترک کرنے والا. جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا احتیاطاً بتا دوں. جی جی چلیے کوئی بات نہیں. آپ پہلے ان سے سننا چاہیں گی یا مجھ سے سننا چاہیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں اپنا جو رائے ہے اس کا اظہار ان کی بات تو کافی لمبی ہوگی, میں شروع کرتی ہوں. آپ شروع کر لیجیے. خلوت نشینی ہوتی ہے جب آپ جان بوجھ کے خود کو ایک جگہ بند کر لیتے ہیں. وہ آپ میڈیٹیشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ دنیا سے تنگ آ کے شور سے دور بھاگ کر بھی کر سکتے ہیں. جو تارک الدنیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب دیکھ لیا, ہر ایک کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ مزید ان لوگوں کے ساتھ نہ رہنا چاہتے ہیں, نہ ان کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بس اب میں نے تارک الدنیا ہو جانا ہے. خلوت نشینی تو آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات بچوں کے شور سے کیا آپ لوگ الگ نہیں ہو جاتے کہ ارے بچوں کا بہت شور ہے, تھوڑی دیر کے لیے الگ کمرے میں خاموشی کو سنتے ہیں کہ خاموشی کی کیا زبان ہے. تارک الدنیا بالکل مختلف چیز ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بس دیکھ لیا جو دیکھنا تھا, یہی ہے سب کچھ, اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, لہٰذا چھوڑ دو اس دنیا کو. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے جناب. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جزاک اللہ خیر. تو مجھے آپ کی بات سے کچھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زندگی کی دوڑ میں جو اسٹریسرز ہوتے ہیں ان میں اگر ہم کچھ دیر کے لیے کچھ وقت اپنے لیے مختص کر لیں تو بہت ساری فرسٹریشنز, انزائٹی اور ڈپریشن ہمارے اندر سے بہت سارے اسٹریسرز جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں اگر کچھ وقت ہم لازمی اپنے لیے مختص کریں روزانہ کی. ضرور کرنا چاہیے. اب میں آپ کو اس کی اپنی زندگی سے مثال دیتی ہوں. کہتے تو نہیں ہیں لوگ کیمراز پہ آ کے, بٹ ہوتا کچھ دن پہلے بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں اور ایک پوائنٹ پہ آ کے مجھے لگا کہ میں کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور بالکل اجنبی شخص ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں, اور میرے آنسو گرنا شروع ہوئے اور میں نے ان سے کہا ایکسکیوز می سر, میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں. آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اپنا دروازہ بند کیا, خوب دھاڑیں ماری, اپنا منہ آنکھیں صاف کی, اس کے بعد منہ دھویا,
چائے کا ایک کپ پیا, دوبارہ انہیں فون کیا. وہ جو ٹائم تھا نا, جو میں نے خود سے باتیں کی, اپنی مجبوری خود کو بتائی اور خود سے مطلب اپنا رونا دھونا کر لیا, وہ ٹائم تھا جو بڑے دنوں سے میں چاہ رہی تھی لیکن خود کو دے نہیں پا رہی تھی. تو کبھی کبھی اپنے اندر کے انسان کو پچکارنا پڑتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ساری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے, تم کوئی اکیلے تھوڑی ہو. تو کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کو ایڈمٹ کرنے میں کہ ہاں آپ بھی رو لیتے ہیں کبھی اب چیخ مار لیتے ہیں غصے سے اپنے اوپر کہ ارے یہ کیا کیا میں نے. تو یہ ہم اپنے آپ کو جب یہاں بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہم سے بڑا انسان پتہ نہیں کیا ہے, کچھ نہیں, ہم سب انسان ہیں اور ہم میں غلطی کا مادہ ہے, ہم غلطی کریں گے. جی سب سے پہلے تو وہاں بیٹھ کے دکھائیں جہاں آپ کہہ رہی کہ یہاں اپنے آپ کو بٹھا لیتے ہیں, تاکہ آپ کو بیٹھا ہوا دیکھیں. اپنے نظریے میں ہم خود کو یہاں رکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہ اس سے نیچے اتر سکتے ہیں, نہ ہم رو سکتے ہیں. کیا آپ مانیں گے آپ کہ آپ روئے ہیں کبھی دھاڑے مار مار کے؟ نہیں لوگ مانتے, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈمٹ اٹ. تو ہم جس دن ہم یہ مان لیں گے نا کہ ہم انسان ہیں, اور انسان روتا بھی ہے, خوش بھی ہوتا ہے, کھاتا بھی ہے, شرارت بھی کرتا ہے, تو یہ سب انسانی فعل ہیں. کیوں اتنا دباؤ ڈالیں کہ اچھا یہ اب مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے؟ آئی مین اٹس ٹو مچ فار اے پرسن. جی ارے میری باری بھی آگے بولنے کی, واہ واہ. اور ابھی کتنی طویل گفتگو کی انہوں نے, اور پہلے کہا کہ چونکہ انہوں نے لمبا جواب دینا ہے تو پہلے میں جواب دے دوں, اور جواب کی طوالت دیکھی آپ نے, یہ دیکھا ابھی ختم نہیں ہوا. I beg to state کہ بات یہ ہے کہ آپ نے 40 منٹس بولا, میں نے کچھ کہا نہیں. اب سوال جواب میں تو مجھے بولنے دے کم از کم. میں تو افتاد طبع کے اعتبار سے خلوت نشین ہوں, بہت زیادہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا, اور ابھی تارک دنیا نہیں ہوا لیکن لگتا ہے پہنچ رہا ہوں وہاں پہ. علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو ابھی نہیں بجھا پر لگ رہا ہے کہ بجھ رہا ہے, تو ابھی کچھ سفر جاری ہے اس طرف. تو خدا نہ کرے کہ کوئی انسان دنیا کو ترک کرے, دنیا بھی ساتھ چلنی چاہیے, دین بھی ساتھ چلنا چاہیے, رشتے بھی ساتھ چلنے چاہیے. یہ مشکل ہوتا ہے, یہ بالکل ویسے ایک مداری کی طرح ہے جو 10-12 گیندیں ایسے اچھالتا ہے اور کوئی گیند گرنے نہ پائے. تو اس میں رشتے بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, صحت بھی ہے, بچے بھی ہیں, ہمارا لگاؤ بھی ہے, دوست بھی ہیں, روحانی لگاؤ بھی ہے, نہ جانے کیا کچھ ہے. تو ایسے ہم انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گر ہی جاتا ہے. تو گر جائے تو پریشان نہ ہو, اٹھا لیں اسے, کوئی بات نہیں. بہر صورت اچھا سوال تھا آپ کا, مشکل سوال تھا آپ کا, خبردار کسی نے اتنا مشکل سوال اور کیا تو. میرا سوال سر آپ دونوں سے ہے, میم سے بھی, لیکن جواب یہی دیں گی, میں احتیاطاً بتا دوں آپ کو پیشگی. اچھا اب میں بالکل جواب نہیں دوں گی, اب پھر جواب دے رہی ہیں. سادہ سا ہے لیکن آسان لفظوں میں ہوگا, معذرت کے ساتھ. گزارش ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ پتھر کے اوپر ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ وار کرتا ہے, اور وہ کچھ عرصے بعد ایک خوبصورت مجسمے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کوشش وہ اپنی طرف سے کرتا ہے لیکن اللہ پاک اس کا آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے. لیکن کچھ دنیا میں ایسے عناصر آتے ہیں کہ انسان باہر کے ممالک میں جا کر بھی وہی کوشش کرتا ہے چھینی اور ہتھوڑے کی, لیکن اس کا آؤٹ پٹ زیرو ملتا ہے, اس کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے, اس کا خاندان بھی اس کے پلے نہیں رہتا. اور اس طرح کے مناظر میرا فیلڈ ہی یہی ہے, میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے کو آؤٹ پٹ نہیں اس کا ملتا ہے؟ آپ مشکل سوال ہے, انہوں نے انکساری میں کہہ دیا کہ سادہ سوال ہے. سادہ کہاں سے, تو پرپیٹ سوال ہے یہ. تو آپ ہی بتائیں گی پھر. میں تو اس بات کا جواب بالکل نہیں دے رہی, آپ دیں گے, آپ نے خود ہی کہا تھا. میں تو کبھی باہر کے ملک گیا ہی نہیں, تو مجھے کیا معلوم باہر کیا. جس سے آپ نے یہ سوال کیا ہے وہ شخص خود باہر سے بھاگ کر واپس گھر آیا ہے. آپ نے کبھی مزدور کو دیکھا؟ جی. گھنٹوں بلکہ پورا دن اینٹیں اٹھاتا ہے, تو کیوں وہ پالیسی کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ جو مزدور ادھر مزدوری کرتا ہے اس کا عزیز و اقربا اس کے پاس ہوتے ہیں, بچے اس کے پاس ہوتے ہیں. سر میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پورا دن محنت کرتا ہے, محنت کش ہے, اس سے زیادہ محنت کیا آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ نہیں. میں تو کر سکتا ہوں. آپ اتنی ورزش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, رہنے دیں یہ بات. صرف پورا دن اگر وہ اینٹیں ڈھونے کے بعد بھی اینڈ پہ کتنی دہاڑی ہوتی ہوگی؟ 1500 1800. محنت تو اس نے ہم سب سے زیادہ کی ہے. ایسے لگے گا اس نے پورا ملک اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, پر نہیں. محنت کہاں,
किस समत में कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो चाहे यहाँ हो या किसी गैर मुल्क में हो, किसी परदेश में हो, उसने हर तरफ अपनी निगाह रखी, अपने बच्चों के साथ अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़ के रखा या नहीं। दरअसल बात यहाँ आती है। तो ये इंसान का वाकई यही हाल है कि हमने बहुत सारी जगहों में अपना आप बांटा हुआ है, और हमें ये इसीलिए हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि हमने किसी एक डायरेक्शन में काम नहीं करना, हमने हर जगह मल्टीटास्क करके हर जगह को सिक्योर करना है। अब इसको आप फ़िलासफ़ी में कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि ज़ोर सही समत में लगा तो वो आप किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप गलत तरफ ज़ोर लगाते चले जाएं हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पीछे ज़रूर चले जाएंगे, आगे जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसकी नेचर से मिसाल उठाएं तो मछली है, वो दरिया के जो ऑपोजिट जाती है तो पत्थर चाट के उसे वापस दरिया के बहाव के साथ आना ही पड़ता है, तो चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। मैं सवाल तो पता नहीं क्या था उनका कि जो बाहर जाते हैं उनके बच्चे या कुछ के बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं? मेहनत करते हैं, उसके बावजूद बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास बाहर सूरत एक शेर है, और वो ये है कि चला मैं जानिबे मंजिल तो ये हुआ मालूम, यकीन गुमान में गुम है, गुमा है पोशीदा। तो कायनात के राज बहुत से ऐसे हैं जिसमें से एक जो राज है वो है नतीजा क्या निकलेगा। ये राज है, ये इंसान की गिरफ्त में नहीं है। इस पे तो मैं और आप इत्तेफाक करेंगे ना। कोशिश शर्त है, लेकिन नतीजा क्या है इस पे ये इंसान की गिरफ्त से बाहर की चीज़ है। तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये जब जाएंगे तो पूछ लीजिएगा कि उनका ऐसे क्यों, उसका ऐसे क्यों है, कोई स्टार क्यों बन जाता है, कोई पीछे क्यों रह जाता है, मेहनत बराबर की थी। हाँ, ये शर्त ज़रूर है कि भाई तुमने अपना काम पूरा ज़रूर करना है, वो पूरा करना है। और कभी गारंटी नहीं मिली कि हाँ करोगे तो हमेशा तुम्हारी मर्जी के नतायज मिलेंगे, हमेशा आए ये थोड़ी मिलेंगे। वो कहाँ है भाई, वो तभी तो एक शुबा रहता है इंसान को कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। हाँ, लेकिन तुम अपना काम पूरा करो, उसके बाद क्या होता है वो ऊपर वाले ने तय कर रखा है, वो उसकी गिरफ्त की चीज़ है, हमारी गिरफ्त की नहीं। हम इंसान और बशर हैं और इसी दायरे में रहना चाहिए, लेकिन इस दायरे में बेहतरीन तरीके से रहना चाहिए। ये है बस मेरी फहम के आग मुताबिक। से गुजर के कुंदन कैसे बना जाता है? लोहा कैसे कुंदन बनेगा? आग से गुजर के सोना कैसे कुंदन बनता है? जो लोग बज़ाहिर बहुत ताकतवर नज़र आते हैं, क्या वो अंदर से कमज़ोर होते हैं? वो ख़ुद को कितना समझाते हैं एक मुस्कुराहट के लिए, एक बहुत ब्रेव फेस के लिए, ये वही जानते हैं। हमारी तरफ से आज इतना ही। एक ज़रा सोचने दो से मैं आयशा जहां ज़ेब, अदील हाशमी इजाज़त चाहती हूँ।